बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कल इजलास तलब कर लिया है और इसके अलावा इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करते हुए तहलील होती हैं तो फिर मुमकिना तौर पर निगरान वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। नाज़रीन, 9 मई के बाद हम समझ रहे हैं कि शायद सिविलियंस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ तक महदूद है, लेकिन अब पता चला है कि इसका दायरा बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया है और पाक फौज के अंदर या यूँ समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उन तमाम किरदारों को भी जो है वो कानून की पकड़ में या गिरफ्त में लाया जा रहा है जो 9 मई के सानहे में मुलविस थे या मुलविस किसी भी तरीके से मुलविस हैं। इसके अलावा आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है कि कोई जज हवाई के साहिल पर जो है वो मैं वो अल्फाज कैसे इस्तेमाल करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं यूं कह देता हूं कि एक अब आला तरीन अदालत का जज हवाई की साहिली पट्टी पर हूरों और परियों के दीदार में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ कोई जज है कि करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन के मामला सामने आने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो नाज़रीन, आज जो है वो यही इन उमूर पर हम बात करेंगे। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद हैं तो आपसे इल्तमास है कि मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है, यानी हर पल कुछ ना कुछ हो रहा है। यानी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही होने जा रहा है, कभी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो महज दिखावा है, या कभी कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही भयानक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 13 अगस्त को असेंबलियां अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर जो अबूरी सेटअप आएगा वो किस तरह का होगा। अब इसमें बहुत सारी क्यास आराइयाँ पाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि जो ये टेक्नोक्रेट्स का सेटअप होगा जो तवीलुल मुद्दती होगा, लेकिन कोई कह रहा है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए असेंबलियों की अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद अपनी मुकर्ररा मुद्दत को यानी नवंबर में इंतखाबात चाहती हैं, या फिर जो है वो एक हफ्ता पहले असेंबलियाँ तहलील करके और 60 रोज़ में इंतखाबात चाहती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ सबात के ख्वाजा खेला में जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया कि हमने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और तमाम इत्तेहादी जमातों को चाहिए कि वो बिला खौफ निकलें और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करें। तो बहरहाल इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश ये है कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद जो भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म आएंगे उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से होना चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान पसमानदा इलाका है। हैरत होती है कि बलोचिस्तान को पसमानदा इलाका कहकर और बलोचिस्तान को आप एक 2-3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए एक वज़ीर आज़म देकर आप क्या समझते हैं कि बलोचिस्तान में जो एहसास महरूमी बढ़ रहा है या जो एहसास महरूमी पाया जा रहा है क्या वो ख़त्म हो जाएगा? कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तभी ख़त्म होगा जब मिसिंग पर्सनस का सिलसिला ख़त्म होगा। इस वक्त मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ कि मिसिंग पर्सनस का मामला इस्टेब्लिशमेंट के गले में बदनामी का तोक बन के पड़ा हुआ है और आई डोंट नो कि क्यों इस्टेब्लिशमेंट ये तोक नहीं उतारना चाहती, एक ग्रैंड डायलॉग का सिलसिला क्यों शुरू नहीं करना चाहती। आखिर क्यों बलूचिस्तान को अगर मिसिंग पर्सनस मिलें वो भी बलूचिस्तान को, अगर बेनाम लाशें मिलें तो भी बलूचिस्तान को, अगर मस्ख़शुदा लाशें मिलें तो भी बलूचिस्तान को, अगर हक तलफी हो तो भी बलूचिस्तान की, अगर सुई से गैस निकले तो सुई को गैस ना मिले तो वो भी बलूचिस्तान को, और रिकॉर्डिंग से इतना बड़े जो है वो मतलब मादनियात की के मिलने के बाद भी अगर कुछ ना मिले
تو وہ بھی بلوچستان کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں احساس محرومی نے جنم لینا ہوتا ہے اور لے چکا ہے۔ اس وقت پورا بلوچستان سراپے احتجاج ہے۔ یہ احتجاج کے مناظر آپ کی اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، باپ، بھائی، مطلب بچے سب سراپے احتجاج ہیں۔ کسی کو اپنے باپ کا انتظار ہے، کسی کو اپنے بیٹے کا انتظار ہے، کسی کو بھائی کا انتظار ہے، کسی کو شوہر کا انتظار ہے۔ کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو دیکھا بھی کبھی نہیں، کیونکہ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کے باپ کو گم کر دیا گیا تھا، اور آج وہ بچے جوان ہونے کو ہیں لیکن ان کے باپ ابھی تک واپس نہیں آئے، اور وہ باپ کے جن کی کمر ٹیڑھی ہو چکی اپنے بیٹوں کی تلاش میں ان کے بیٹے نہیں آئے، وہ مائیں کہ جن کی آنکھیں بے نور ہو گئیں اپنے بچوں کے دکھ میں، اپنے بچوں کی جدائی میں روتے روتے روتے، لیکن ان کے بچے کبھی واپس نہیں آئے۔ تو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے مسنگ پرسنز کا، تو پھر ذرا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ بلوچوں یا بلوچ قبائل کے دل میں کہاں سے نرمی آئے گی؟ پھر تو ظاہر ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی جیسی آرگنائزیشنز جنم لیں گی، اور پھر جو را جیسی آرگنائزیشنز ظاہر ہے ان کو استعمال کریں گی، اور پھر القاعدہ اور داعش جیسی آرگنائزیشنز بھی ان کا استعمال کریں گی۔ پھر یقیناً ان کو سی پیک کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا، اور پھر یقیناً پاکستان کی ترقی کے خلاف بھی ان کو استعمال کیا جائے گا، اور یقیناً پھر ان کو گوادر کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا، اور یقیناً جب کل ریکارڈنگ کے حوالے سے کام شروع ہوگا تو ان کے خلاف بھی ان کو استعمال کیا جائے گا۔ تو پھر استحکام کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے ہم ترقی کے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کہاں سے ہم استحکام کے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ ایک صوبے کو اس کے حقوق سے محروم رکھنا، بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنا، ان کے آئینی حقوق سے ان کو محروم رکھنا، یہ اس سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بہرحال جو ہے ہم بات کر رہے تھے نگران سیٹ اپ کی، تو اس وقت جو ہے وہ 3 نام منظر عام پہ آئے ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے۔ جو پہلا نام ہے وہ ہے جی گوہر اعجاز صاحب کا، جو ٹاپ آف دی لسٹ ہیں۔ اب یہ جو گوہر اعجاز صاحب ہیں، ان کا تعلق آل پاکستان ٹیکسٹائل مینجمنٹ یا ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن سے ہی ہے، مینوفیکچرنگ ایسوسیشنز، آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ ایسوسیشنز، یعنی جتنی بھی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے یہ اس کا 10 سال سے زیادہ عرصے تک صدر رہ چکے ہیں، اور یہ بہت بڑے صنعت کار ہیں، اور اپنا اعجاز گروپ آف انڈسٹریز اور بلڈرز کے یہ CEO بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی پیسے والی پارٹی ہیں، اور بہت زیادہ انفلوئنس بھی رکھتے ہیں ہر طرف، اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور پولیٹیکل سطح پر بھی۔ اب جو دوسرا نام لیا جا رہا ہے ان کا تعلق نون لیگ کے قریبی ترین حلقوں میں سے ہے، وہ ہیں فواد حسن فواد صاحب، یعنی وہ جو کسی زمانے میں شہباز شریف صاحب کے خاص تصور کیے جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کا سفر اسلام آباد شروع ہوا، پھر وہ وزیر اعظم جب نواز شریف بنے تو وہ ان کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکریٹری بن کے انہوں نے کام کیا نواز شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر عمران خان کے دور میں کرپشن کے کیسز میں انہوں نے ایک عرصہ جیل میں بھی گزارا، لیکن جمع مردی کے ساتھ کھڑے رہے۔ جو ہے وہ PTI کے اہم اور برجستہ اور اتنے موٹے موٹے تگڑے جو ہے وہ لیڈروں کی طرح سسک کے رو کے معافیاں مانگ کے اور پریس کانفرنس کر کے وہ باہر نہیں آئے تھے۔ تو بہرحال ان کا یہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تیسرا جو نام لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے محسن بیگ صاحب کا۔ محسن بیگ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے قریبی تصور کیے جاتے ہیں۔ جب چیف آف آرمی اسٹاف نے مطلب کمانڈ سنبھالی تھی تو اس کے بعد محسن بیگ صاحب کی اور عاصم منیر صاحب کی ایک تصویر بھی وائرل ہوئی تھی، اور وہ تصویر اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ محسن بیگ صاحب ایک NNI نیوز
نیوز ایجنسی کے مالک ہیں اور صحافتی حلقوں میں یہ اچھا اثر رسوخ رکھتے ہیں اور حکومتی حلقوں میں بھی اچھا اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور ان پر یہ مختلف الزامات کی زد میں رہے ہیں، اور ان پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ اپنا انفلوئنس استعمال، یعنی جو حکومتی یا جو ان کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے اس کو یہ استعمال کر کے، اور کچھ انہوں نے ذاتی فوائد حاصل کیے اور بہت زیادہ فوائد حاصل کیے۔ کسی زمانے میں یہ عمران خان کے بہت قریبی تصور کیے جاتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کی پالیسیز چلتی تھیں پی ٹی آئی میں، یہ پالیسیز بھی پالیسی میکرز جو پی ٹی آئی کے تھے ان میں کسی زمانے میں ان کا نام تھا، پھر ان کے نام پہ کاٹا لگا، اور پھر جب عمران خان کے خلاف انہوں نے بولنا شروع کیا تو عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ محسن بیگ کے گھر پہ جس طرح حملہ کیا گیا، اور جو وہ منظر ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ناظرین، ابھی جو دیگر کابینہ ہے اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، تو جس طرح میں نے کہا کہ پاک فوج کے اندر 9 مئی کے جو کردار ہیں ان کے گرد تو گھیرا تنگ ہو ہی رہا ہے، اور وہ ریٹائرڈ فوجی جرنیلز، 3 اسٹار جرنیلز، 2 اسٹار جرنیلز، یا آفیسرز، میجر جنرلز، بریگیڈیئرز، کرنلز، یہ میجر رینک کے جو 9 مئی کے معاملات میں کسی بھی سطح پر ملوث رہے ہیں ان کے گرد تو گھیرا تنگ ہو ہی رہا ہے، اور گزشتہ روز جنرل عاصم صاحب نے ان کو وارننگ بھی دی، لیکن ایک اہم چیز اور سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیلز کے پاکستان سے باہر اثاثے ہیں ان کی الگ سے ایک فہرست بنی ہے، جو اس وقت تک میرے خیال میں 100 افسران کی ان کے تعداد بنتا ہے، اور وہ 100 افسران یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ میں باقاعدہ فارم ہاؤسز کھولے ہوئے ہیں، جنہوں نے مختلف ممالک میں پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، انہوں نے دوسرے ممالک میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی اپنا پیسہ جو جائز اور ناجائز وسائل سے استعمال کیا، جو بارڈر کی اسمگلنگ سے جو ہے وہ پیسہ حاصل کیا، اور جو اہم عہدوں پر رہتے ہوئے جو بدترین کرپشن کے ذریعے اربوں روپے کمائے، جس طرح ریسنٹلی قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام سامنے آیا کہ ایک ہی جھٹکے میں 13 ارب روپے کا معاملہ ان کا آج بھی سامنے ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ کبھی فرانس تو کبھی دبئی کہیں مارے پھر رہے ہیں، تو بہرحال ان کی بھی ایک الگ سے فہرست بن رہی ہے اور ان کے خلاف بھی بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ ایک اعلیٰ ترین عدالت کے جج ہیں جو سرکاری خرچ پہ، یعنی ٹکٹ جو ہے وہ سرکاری، ہوٹل سرکاری، اخراجات سرکاری، حوروں اور پریوں کے جو درشن ہیں، جو ہوائی کے جو بیچز پر، وہ بھی سرکاری خرچ پر، یعنی اب ہمارے جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان ججز کے لیے اس طرح کے کاموں کے لیے رہ گیا ہے کہ انصاف جائے بھاڑ میں، اور آپ جاؤ ہوائی کے بیچ پہ، اور ہوائی کے بیچ پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر آپ جو ایک لباس ہوتا ہے وہ پہن کے وہاں نہیں جا سکتے، تو پھر ہوائی کے بیچ پر وہ لوگ جاتے ہیں جو جس طرح عمران خان کی یہ تصویر اس وقت ایک آپ کے سامنے ہے، پھر وہاں اسی طرح چلا جاتا ہے، پھر وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تو بہرحال وہ وہاں پر اس وقت لہروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حوروں اور پریوں کے درشن دیدار سب کچھ چل رہا ہے، تو اور انصاف جو ہے وہ وہاں پروان چڑھ رہا ہے، وہ انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو ذرا مضبوط اور مستحکم کر رہا ہے وہ، اور جیسے ہی وہ انصاف کے تقاضے وہاں ہوائی کے بیچ پہ پورے ہوں گے تو فوراً یہ صاحب واپس آئیں گے اور یہاں دے دھنا دن کریں گے، اور وہ انصاف ماریں گے، یہاں پہ وہ انصاف ماریں گے کہ 2 دنوں میں میرے خیال میں بہت ہیں، سپریم کورٹ کے 45,000 کیسز کی فائلیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جج صاحب ہیں محسن اختر کیانی صاحب، جن کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، ان کی کرپشن کے انوکھے قصے سامنے آئے ہیں۔ بہرحال میں وہ چیزیں اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ 2-3 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ اربوں کی کرپشن کا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اب پتہ نہیں کب دی جائے گی، اور نہ جانے وہ کون سا کرائٹیریا ہے کہ جس پر
ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو یہ ریاست خدا دادی جانتی ہے یا پھر اس کے کرتا دھرتا ہی جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔